Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the change that take place during puberty. यानी puberty में जो चेंज होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चेंज जो होती है वो होती है इंक्रीज इन हाइट, यानी जो बच्चे हैं, टीनेजर्स जो हैं, उनकी एज जो है और उनकी जो हाइट है उसमें इजाफा होता है। तो बहुत सडन चेंज होती है उसमें, हाइट में इंक्रीज़ होती है और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं खासकर आर्म्स की और लेग्स की वो इलांगेट होना शुरू हो जाती हैं और उससे क्या होता है, इंसान की लंबाई में इजाफा होता है। कल हमने डिस्कस किया था एक चार्ट भी, जो ये पेज नंबर 121 पर है, कि किस तरह बच्चों की हाइट जो है उसकी ग्रोथ होती है, हाइट उनकी जो है उसमें इंक्रीज़ होती है। और 8 साल की उम्र में जो लड़के हैं वो अपनी 72% जो उनकी हाइट होती है, मैंने एडल्ट होने के बाद जो हाइट हो जाएगी उसका 72% हाइट वो उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह गर्ल्स की 77% हाइट जो है वो उसको पहुंच जाते हैं। तो 18 साल की उम्र तक ये हाइट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब अगर कोई बच्चा 12 या 13 साल का है, उस वक़्त उसकी हाइट कितनी है, हमारे पास एक फार्मूला है, हम उसकी मदद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चा जब 18 या 19 साल का हो जाएगा उसकी हाइट कितनी होगी। उसके लिए एक फार्मूला है, प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर्स डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लड़का है जिसकी उम्र 9 साल है और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और उसकी जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी एडोलसेंस में तो उसकी हाइट जो है वो फार्मूला अगर हम लगाएंगे 120 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर टॉल। यानी 18 या 19 साल के बाद जब उसकी जो है हाइट कंप्लीट हो जाएगी तो वो 160 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो कोई भी यानी बच्चा है 15 साल का, 12 साल का, 13 साल का या 14 साल का, उस वक्त उसकी क्या हाइट है सेंटीमीटर्स में हम उसको मेजर करेंगे और फार्मूला लगाकर हम बता सकते हैं कि 18-19 साल के बाद यानी एडोलसेंस कंप्लीट होने के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। तकरीबन वो 95 to 99% एक्यूरेट निकलेगी। इसी तरह हमारे पास एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.2। तो इस जो एक्टिविटी हमने 10.1 की, यानी ये जो टेबल हमने डिस्कस किया, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक चार्ट बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर फिगर 10.1 में एक ग्राफ शो किया गया है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं एक तरफ जो है एक्स एक्सिस में एज दिखाई गई है और वाई एक्सिस जो है उसमें ग्रोथ इन हाइट दिखाई गई है। तो अब इसमें क्या होगा, एक बच्चा है, उसकी अगर उम्र है 8 साल तो उसकी हाइट यहाँ पर अगर दिखाई गई है 70 सेंटीमीटर। इस तरह 9 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट दिखाई गई है। इस तरह ये एक ग्राफ बनता है, यानी एज इन ईयर्स, इसमें लड़कियों की भी, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी दिखाई गई है। तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी पहुंच सकती है। तो शुरू में जब ये एडोलसेंस शुरू होती है, लड़कियां जो हैं उनकी ग्रोथ लड़कों की बनिस्बत तेज़ होती है।
لیکن جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں دونوں لڑکے اور لڑکیاں، تو ان دونوں میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ پھر الگ الگ انڈیویجولز میں جو ہے وہ ڈیفر کرتی ہے۔ کچھ بچے جو ہیں یا کچھ لڑکے جو ہیں وہ بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں پیوبرٹی میں، اور پھر ان کی گروتھ سلو ڈاؤن ہوتی ہے، جبکہ کچھ جو ہیں وہ لگاتار گروتھ کرتے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کوئی گھبرانے والا معاملہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں باڈی کے وہ ایک ساتھ گرو نہیں کرتے، ایک ہی گروتھ ریٹ سے ان کی گروتھ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بازو اور لیگس جو ہیں، ٹانگیں جو ہیں یا ہاتھ، وہ اوور سائز دکھتے ہیں، یعنی لگتا ہے کہ ان کی فل گروتھ ہو چکی ہے، اور وہ یعنی جو باڈی ہے اوور آل باڈی جو ہے اس کے پروپورشن کے مطابق جو ہے وہ اوور سائز لگتے ہیں، بڑے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کچھ ہی وقت کے بعد جو دوسرے باڈی پارٹس ہیں وہ بھی گروتھ کر جاتے ہیں، اور جو ہے اوور آل پھر جو باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ سب پروپورشنیٹ نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لڑکے یا لڑکیاں جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی گروتھ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ان کے گھر میں ان کے باپ یا ماں یا کسی اور رشتہ دار کی ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو ہائٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایک جینز پر جو انہیں پیرنٹ سے ملتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صحیح قسم کی غذا کھانی چاہیے، خاص کر یہ جو گروئنگ ایئرس ہیں، ایڈولسنس پیریڈ جو ہے، اس پیریڈ میں ہمیں بالکل بیلنسڈ ڈائٹ کھانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہماری جو ہڈیاں ہیں، ہمارے جو مسلز ہیں یا جسم کے دوسرے پارٹس ہیں ان کو ایڈیکویٹ نرشمنٹ ملے گی گروتھ کے لیے، یعنی ان کو جتنی ضرورت ہے غذا کی وہ ان کو ملے گی تاکہ وہ اچھی طرح سے گروتھ کریں گے، تو اوور آل باڈی کی گروتھ ٹھیک ہوگی۔ تو پھر اسی چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ جو ایڈولسنٹس ہیں ان کی جو نیوٹریشنل نیڈس ہیں، یعنی ان کو کس طرح کی نیوٹریشن چاہیے، وہ ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے چینج ان باڈی شیپ۔ پہلے ہم نے ڈسکس کی انکریز ان ہائٹ، اب دوسرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے چینج ان باڈی شیپ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کی کلاس میں لڑکے ہیں ان کے شولڈرز جو ہیں وہ براڈ ہوتے ہیں، چوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے مطلب ان سے جو پیچھے جو کلاس میں بچے ہیں ان کی بنسبت ان کے شولڈر بڑے ہیں اور چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ پیوبرٹی کی ایج میں گزر رہے ہیں، اور اس ایج میں کیا ہوتا ہے جو شولڈرز ہیں وہ براڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی چوڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے، گروتھ کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جو گرلز ہیں ان میں جو ویسٹ کے نیچے سے جو ریجن ہوتا ہے وہ بھی وائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو بوائز ہیں ان کی باڈی کے جو مسلز ہیں وہ لڑکیوں کی بنسبت زیادہ گرو کرتے ہیں۔ تو یہ ایڈولسنس میں جو ہے بوائز اور گرلز میں جو چینج آتی ہیں یہ تھوڑا مختلف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے چینج ان وائس۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جیسے ہی بچے 11-12 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو خاص کر لڑکے جو ہیں ان کی آواز جو ہے اس میں ایک طرح کا بدلاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، جو 10 سال سے کم بچے ہوتے ہیں چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کی آواز جو ہے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی پیوبرٹی میں لڑکے داخل ہوتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے تھوڑا موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے جو ان کا وائس باکس ہوتا ہے
یا لیرنگس ہوتا ہے وہ گرو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے وہ لڑکیوں کی بنسبت موٹا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو وائس باکس ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فگر 10.2 میں جو اس کا ایکسٹرنل سٹرکچر دکھایا گیا ہے، اسے یعنی یہ تھروٹ جو ہے ہمارا گلا جو ہے اس سے باہر سے جو نظر آتا ہے اس کو ایڈمز ایپل بھی کہتے ہیں۔ تو لڑکوں میں یہ ویزیبل یعنی باہر کی طرف اس کی نوک نکلی ہوتی ہے، اور لڑکیوں میں یہ جو لیرنگس ہے یہ نظر نہیں آتا ہے باہر سے، کیونکہ اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے لڑکیوں کی جو وائس ہے اس کی پچ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ لڑکوں کی جو وائس ہے وہ ڈیپ ہوتی ہے، تھوڑا گہری ہوتی ہے، موٹی، جس کو ہم کہیں گے موٹی ہوتی ہے۔ ایڈولسنٹ بوائز جو ہیں وہ ان کے جو مسلز ہوتے ہیں وائس باکس کے، کبھی کبھار وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے لڑکوں کی آواز جو ہے وہ کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتی ہے، ہورس ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے یہ کچھ وقت تک یہ جو کنڈیشن ہے یہ کچھ ہفتوں تک لڑکوں میں رہتی ہے، پھر وہ آٹومیٹیکلی نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کی کلاس، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔